नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम व ला तुख़ज़िनी यौमा युबअसून अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अतफ़क्कुर व तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मअरिफ़त बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबिही व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अज़्ज़िनी मिन शर्रि नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबके इन दुआओं को कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले आज इंशाल्लाह हम लोग सूरह फुरकान आयत नंबर 70 टू 77 पहले इसकी तिलावत सुनते हैं, फिर और इसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फी इल्मिक व अस्सलामु अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए कल हम लोगों ने यहाँ देखे थे आयत नंबर 68 और 69 के, जिसमें इबादुर रहमान की क्या सिफात बताई गई थी कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी और को नहीं पुकारते, यानी वो शिर्क नहीं करते और वो कत्ल नहीं करते और इसी तरह जो है वो जिना नहीं करते। और जो कुछ वो अगर यानी वमन यफअल ज़ालिका यल्का असमा, और जो ऐसा करेगा तो वो गुनाह की सजा जरूर पाएगा और उसको जरूर जरूर गुनाह की सजा मिलेंगी और उसको दुगना किया जाएगा उसकी सजा को क़यामत के दिन, और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो इसमें इसके रेफरेंस में एक हदीस आई थी, कल वो बताना भूल गए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को तमाम कबीरा गुनाहों से महफूज रखे, क्योंकि कबीरा गुनाह जितने भी है, चाहे फिर वो शिर्क हो, कत्ल हो, जिना हो, या उसके अलावा भी कितने जो भी कबीरा गुनाह है, तो उसके बारे में आता है कि जो भी कबीरा गुनाह करे और फिर उसके बाद फिर वो तौबा नहीं करे तो उसकी माफी नहीं होगी। उसके लिए तौबा करना जरूरी है ना। यानी शिर्क भी करने वाला अगर शिर्क करता हो लेकिन फिर वो शिर्क से तौबा करता है तो अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला, और चाहे वो कत्ल भी करता हो, वो कत्ल के बारे में आया कि एक जो बनी इसराइल का एक शख्स के बारे में बात आई थी हदीस में कि 199 कत्ल किया था, बाद में 100 हो गए, लेकिन उसने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल की। यानी कि तौबा के जरिए अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों को भी माफ फरमाता है, जिसकी जिक्र सूरह जुमर आयत नंबर 53 में भी आया, कुल या इबादिल लजीना असरफू अला अंफुसिहिम, यानी क्या पैगंबर मेरी तरफ से लोगों को आप कह दीजिए, क्या मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की हो तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो।
یعنی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اور اس کے ریفرنس میں یہ حدیث آئی تھی، وہ کل بتانا بھول گئے تھے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناؤ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھائیں گا، یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، ابورٹ کرانا. غرض کے پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. تو یہ عبداللہ یہ حدیث آئی ہے، نسائی کی حدیث ہے، نہیں مسند احمد کی حدیث ہے. تو سبحان اللہ، اس سے بھی ہمیں پتہ چلا شرک کے بارے میں. اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی پکارنا، کسی کی بھی عبادت کرنا. اور عبادت میں پھر وہ ساری جو قسمیں ہے، قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، یعنی نظر نیاز کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ شرک ہے. غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرنا اور اس کا کھانا کھانا، اور غیر اللہ کے سامنے جھکنا اور ان سے دعائیں مانگنا اور ان سے فریاد کرنا اور انہیں داتا سمجھنا یا گنج بخش سمجھنا یا ان سے منتیں مانگنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ ہماری جو ہے وہ جھولی بھر دیں گے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، انبیاء ہو یا کوئی نیک زندہ یا مردہ شخص ہو یا کوئی بھی ہو. تو جو بھی اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ سمجھے گا کہ یہ عالم الغیب ہے، یا یہ ہمیں کچھ دینے والا ہے، یا یہ ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا ہے، یا یہ ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے، یا ان کے نام کی نیاز نظر کرتے، یا دل میں یہ جو سوچتے ہیں نا کہ ہاں وہ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت رکھتے، اللہ کے سوا کسی اور سے خوف رکھتے، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرتے، کسی اور کا خوف رکھتے اللہ کے سوا، یعنی اللہ سے زیادہ کسی اور کا خوف، کسی اور کا توکل، یہ سب بھی کیا ہے؟ شرک کی قسم ہے. اور جیسے پیچھے ہم لوگوں نے پڑھے کہ ارایت الذی من اتخذ الہ ہواہ، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو، اسی سورہ میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی پیروی سے بچا، اور ہمیں اپنے نفس کی بندگی نہیں کرنے دے، بلکہ اپنے رب کی بندگی کرنے والا بنائے. کیونکہ رب جب ہم کہتے ہیں نا، تو رب ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور تمام یعنی زندگی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے. اپنے تمام کاموں کے امور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھوں میں. تو رجوع کس کی طرف، دعا کس کے لیے کرنا چاہیے، اور پیروی یعنی بات کس کی ماننا چاہیے، فرما برداری کس کی کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے عمل کرنے والا بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو آج کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ الا من تابا، مگر جو توبہ کرے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے. الا من تابا، لیکن مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے، وہ عمل اور عمل کرے، عملا صالحا، عمل اچھے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، یبدل، بدل دیں گا اللہ تعالیٰ، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، بھلائیوں میں. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور الرحیم. تو اس آیت میں جو ہے وہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ یعنی جو توبہ کرے، یعنی ایمان نہیں لاتا تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس نے ایمان لایا، یعنی کہ مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا، یعنی کفر سے اس نے توبہ کی اور پھر وہ ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، یعنی اس سے ان برے اعمال کی سزا وہ ہے جو بیان کی گئی ہے، اسے ملے گی. لیکن یعنی جو توبہ نہیں کرتا اسے تو وہ سزا ملے گی، لیکن جو توبہ کرے، من توبہ ہے نا، اور پھر عمل صالح کرے. تو الا من توبہ، مگر جس نے توبہ کی، یہاں دنیا میں ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کر لی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کتنے بھی بڑے گناہ ہو، چاہے پھر اس نے قتل کیا ہو، چاہے پھر اس نے شرک کیا ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے. تو یہاں یہی یعنی اس آیت میں جو ہے وہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کفر سے توبہ کرتے ہیں، جو کفر سے، یہ دو بار توبہ کا لفظ آیا، دو بار توبہ کی آیت آئی ہے. یہ جو آیت نمبر 70 میں جو ہے وہ یہاں کفر سے توبہ کرنے والوں کی بات ہے، یعنی ان آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دیتا ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یعنی جو پہلے ان لوگوں نے نیکیاں کیا نا تو اس کا اجر انہیں ضرور ملتا ہے، اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی دلیل ہم لوگوں کو حدیث سے ملتی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم نے جو گناہ جو جاہلیت میں کے زمانے میں کیے، کیا ہمیں ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی پوچھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام لائے پھر نیک عمل کرتا رہے، اس کے جاہلیت کے مواخذہ نہیں ہوگا، اور پچھلے جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی کے اس میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے، یا جو آئی ہے نا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی جو ایمان، یعنی جو کفر کے بعد ایمان لے آئے گا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے اور اتنا رحمان ہے کہ ان کے جو پورے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ تو ان کے معاف کر دیں گا، لیکن جو ان کی یعنی جو انہوں نے نیکیاں کیے تھے نا تو اس کو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کا اجر انہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ریفرنس پہ ایک دو حدیث ہے، اور بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ میں سب سے آخر میں نکلے گا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ میں سب سے آخر میں نکلے گا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گا، یعنی دوزخ سے سب سے آخر میں نکلے گا، یعنی جو اس نے گناہ کیے تھے اس کی سزا بھگت کے سب سے آخر میں نکلے گا، اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گا۔ اس شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بڑے گناہوں سے چشم پوشی کرو، یعنی جو اس نے گناہ کیا اس سے چشم پوشی کرو، اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیے تھے تو اور فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیے تھے، وہ کہیں گا ہاں، اور وہ اپنے کسی گناہ کا انکار نہ کر سکیں گا۔ دیکھیں یہاں دنیا میں تو انسان جو ہے، ہم لوگ بہانہ کرتے ہیں نا، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا تھا، اس کے لیے مجھ سے یہ ہو گیا، یہ تھا، اس کے لیے میں نے یہ نہیں کیا، اپنی ہر برائی اور اپنے ہر نیکی نہ کرنے کے ہمارے پاس 1760 بہانے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی عذر بہانہ نہیں کر سکے گا، اور وہ کیا انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے کیا آتا ہے، انکار نہ کر سکے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھے ہر گناہ کے عوض، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، کہ اس سے کہا جائے گا کہ تجھے ہر گناہ کے عوض ایک نیکی دی جا رہی ہے، تو وہ عرض کریں گا کہ اے میرے رب، میں نے تو ایسے بھی بہت سے گناہ کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور راوی کا بیان ہے کہ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئی، یعنی جو داڑھ ہے نا وہ بھی دکھنے لگی لوگوں کو، اتنا ہنسنے لگے کہ دیکھیے کیسا انسان ہے، کہ جب اس سے پوچھا جا رہا تھا گناہوں کے بارے میں تو، اور جب اسے بتایا گیا کہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی ہے، تو وہ کہنے لگا، اور یہ جو ہے وہ جہنم سے، مگر سزا بھی دیکھیے اس کی، جہنم میں سزا پانے کے بعد سب سے آخر میں نکلے گا، اور جنت میں بھی جو ہے وہ سب سے آخر میں جائے گا، اس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بہت بوڑھے شخص جن کے ابرو یہ ابن کثیر سے ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں بھی بہت بوڑھے شخص جن کے ابرو آنکھوں پر گر چکے تھے آئے، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے بہت غلطیاں اور بہت گناہ کیے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی ظلم و زیادتی ایسی نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو، بلکہ میں نے تو اس قدر کثرت کے ساتھ گناہ کیے ہیں کہ اگر انہیں تمام اہل زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ انہیں تباہ و برباد کر دے، تو کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم مسلمان ہو؟ اس نے عرض کیا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یعنی اس نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آیا۔ کیا گواہی دیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہیں جیسے تم تھے بخش دیں گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گا، اس غرض سے کہ اللہ کے رسول میری اس نے عرض کیا، یعنی اس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے غداریوں اور بدکاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری غداریوں اور بدکاریوں کو بھی۔ آدمی یہ سن کر واپس جانے لگا تو وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تفسیر ابن حاتم میں اس کا بیان ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے ہم لوگوں کو کیا بات پتا چلی کہ جو کفر کے بعد یا ایمان لے آتا ہے تو ان کی تمام کتنے بھی اگر وہ مسلمانوں کے خلاف لوگ لڑتے ہو، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور یعنی مسلمان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ لڑتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب وہ ایمان لے آتے ہیں اور جتنی بھی برائیاں اور جتنی بھی خرابیاں تھی، اور سبحان اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں سے بھی کتنے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آتے تھے، تو حالانکہ وہ پہلے کتنے شرک کرنے والے تھے، اور کتنے 360 بت تو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے تھے، اور قتل و غارت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے وہ قتل غارت کیا کرتے تھے، اور کیسے شراب نوشی اور زنا یہ سب کیا کرتے تھے، اور کیسے اپنے بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کرتے تھے۔ تو اس کے باوجود جب وہ پھر ایمان لاتے تھے تو ان کو یہ خوشخبری ملتی تھی کیا اللہ تعالیٰ کے پہلے جو بھی گناہ تھے وہ معاف کر دیں گے، اور جو وہ نہیں کیا کرتے تھے نا کہ کسی کو کھانا کھلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اور خیال رکھنا اور رشتہ داریوں کو نبھانا، تو جو ان کی اچھایا ہے تو اس کی ان کو اجر ملتا رہتا ہے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے بھی اور شرک کرنے والے بھی اور کفر کرنے والے بھی اگر توبہ کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے، تو ان کی، اور توبہ کی شرائط کیا ہے پتہ ہے کوئی؟ توبہ کی شرط کیا ہے؟ یاد ہے نا سب کو؟ جی، سچے دل کے اللہ کا ساتھ اور معبود دوبارہ گناہ نہ کرنے کی توفیق مانگنی۔ جی، اور میم سب سے پہلے اظہار کرنا کہ گناہ کیا ہے، پھر اس کے بعد توبہ دل میں اس کرنا، کو اور برا اس کے ماننا۔ ایک ایک کر کے۔ ہاں جی، آپ بتائیں کوثر۔ جی میم، پہلے اس کو ماننا کی غلطی ہے، پھر اس کے بعد توبہ کرنا، اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنا اس کو۔ جی، اور شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اعتراف کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں بعض اوقات یعنی جو اپنے گناہ ہوتے ہیں وہ اتنے دل پر جم جاتے ہیں کالے دھبے کی طرح کہ پھر انسان کو جو گناہ کرتا ہے نا تو وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے اپنے گناہوں کو۔ اس کے لیے پہلے سب سے پہلے کیا ہے، اس کا اعتراف کرنا کہ ہاں یہ برائی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو گناہ کر کے دکھا تاکہ ہم توبہ کر سکے، کیونکہ بعض دفعہ گناہ سے ہم جب توبہ نہیں کرتے تو دل، وہ یاد کیجیے وہ حدیث کے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ لگتا ہے دل پر، کالا دھبا۔ جب وہ توبہ نہیں کرتے تو وائپ آؤٹ نہیں ہوتا ہے، تو پورا دل جو ہے وہ گناہ کر کر کے بلیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ ادروائز تو دیکھیے دل جب صاف ہو تو تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ یاد دلاتے نہیں یہ غلط ہے غلط ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنا سب سے پہلے، پھر گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہے اور پھر توبہ بھی کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی ہی سچی توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہاں، کہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں، ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے، سچی توبہ کرے، اور اپنی گناہ آئندہ پر نہ کرنے کا عزم کرنا، ارادہ۔ یہ عزم کرنا، بالکل صحیح اس میں، اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا چاہیے، شرمندگی کے آنسو بہانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے تو ہو گیا ہے نا۔ اور یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب کل ہم لوگوں نے آیت پڑھے تھے نا کہ وہ رات گزارتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب رات گزاریں گے سجدے اور قیام میں، تو جب اکیلے میں ہم ہوں گے تب ہمیں یاد آئیں گا نا اپنے گناہ۔ جب ہم لوگ پورے دن مصروف رہیں گے اپنے کاموں میں، اپنے فیملی کے ساتھ، تو تب تو نہیں یاد آتے نا۔
جب ہم لوگ اکیلے بیٹھے رہیں گے اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے تب ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں. تو اس سے یعنی یہ گناہ سے توبہ کی شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر آگے دیکھیے ومن تابا، پھر توبہ کی بات آئی ہے. ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تابا یعنی کہ جو کوئی توبہ کرے وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے فإنه تو بے شک پلٹ آتا ہے، یتوبہ پلٹ آتا ہے، الی اللہ متابا اللہ کی طرف پلٹنا. سبحان اللہ. من تابا وعمل صالحا پیچھے بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے. اور یہاں بھی کیا آیا؟ من تابا جو توبہ کرے وعمل صالحا نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور وہ بھی یاد کیجئے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کہ بے شک جو نیکیاں ہے وہ برائیوں کو لے جاتی ہے. تو مگر یہاں جو ہے پہلی جو توبہ تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ کفر، شرک اور تمام کبیرہ گناہوں کے بارے میں. اور پھر یہاں جو پھر سے آئی ہے تو وہ عام جو ہر طرح کی جو غلطیاں جو ہوتی ہے انسانوں سے، جو گناہ ہوتے ہیں یعنی تمام انسانوں سے جو گناہ خطا ہوتی ہے، یعنی ان آیات میں جو ہے وہ مسلمانوں کا ذکر ہے، یعنی عام انسانوں کا ذکر ہے کہ جس میں گناہ خطائیں سرزد ہو جاتی ہے تو وہ ان گناہوں کا اصرار نہیں کرتے، یعنی وہ گناہ پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں ملتی ہے کہ جس کا ترجمہ کہ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے. اور اس پر وہ یعنی وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں پر جو ہے وہ اصرار نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو یہاں یہی لوگوں کا ذکر ہے. اس کے بارے میں یہ اس میں بھی آیا ہے سورہ توبہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ کہ سورہ توبہ آیت نمبر 104 کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کیا کرنے والا ہے؟ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اور پھر اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بھی آتا ہے یہی جو ابھی ہم پہلے بھی پڑھے تھے قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اس کے لیے جو اس نے اس لیے کیا کرے مایوس نہ ہو، اس کے لیے کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. تو توبہ یعنی انسان ہوتے ہوئے ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف ہم لوگ تسبیح کے دانے گن رہے ہاں استغفر اللہ 100 بار استغفار پڑھنے کے بارے میں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اس طرح سے نہیں، بلکہ اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا چاہیے، پھر اس سے نفرت کرنا چاہیے، پھر اس کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اچھے کام کی طرف یعنی برائیوں کو چھوڑ کر اچھے کام کی طرف بڑھنا چاہیے. جو بھی گناہ خطا ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم لوگ وہی کرتے رہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کہتے کہ ہاں ہم نے 100 بار جو ہے وہ استغفار کی تسبیح پڑھے اور صبح میں اور شام میں، کیونکہ صبح شام کے اذکار میں تو وہ تو پڑھنا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے نا تو تب گناہوں کی معافی ہوں گی. یہ نہیں کہ بس 100 بار استغفر اللہ کہے تو ہو گئے ہماری توبہ ہو گئی، نہیں، بلکہ کس طرح سے کہ ان تمام شرائط کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم لوگوں سے ہوتی ہے جب بھی جو بھی ہوتی ہے اور فوراً رجوع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں چلو بعد میں کریں گے. جب کوئی گناہ ہو گئی اور دل میں کھٹک، اور وہ یہ بھی یاد کیجئے الاسم ما حاک بہ نفس وکرہت ان یطلع کہ گناہ وہ ہے کہ جو دل میں کھٹک جائے
गुनाह का डेफिनेशन हदीस से क्या पता चलता है कि गुनाह वो है जो दिल में खटक जाए और तू बुरा जाने के लोग उस पे मतला हो, यानी लोगों को पता चले। तो जब भी ऐसे दिल में हो ना कि हाँ लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ अपने घर में, या क्या कि क्या बात कर रही हूँ, या क्या देख रही हूँ, या क्या मेरे दिल में चल रहा है, तो ये सारे जो चीजें है वो गुनाह है। तो कबीरा गुनाहों के साथ साथ तमाम सगीरा गुनाहों से भी बचना चाहिए, ऐसे तमाम कामों से बचना चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम गुनाहों से महफूज रखे। चले आगे देखते हैं। हाँ, अल्लाह ताला हम लोगों को सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि खालिश तौबा जो है वो गुनाहों की माफी का जरिया बनती है। गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर नादिम हो, उस पर शर्मिंदा हो और खुलूस से दिल से माफी मांगे, इस्तगफार करे और अपनी इस्लाह करे, तो अल्लाह ताला जो है वो गफूरुर रहीम है। गुनाह से माफी मांगने के बाद और उस गुनाह को छोड़ने के बाद अल्लाह ताला जो है वो गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। चले अपने अपने लिए दुआ मांगे। रब्बना ज़लमना अंफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्तगफार सैदुल अस्तगफार मांगिए। हाँ, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी याद कीजिए, दिल में जो गुनाह होते हैं दिन रात वो, है ना। अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे, तमाम मुसलमानों को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया मिनहुम वल अमवात। चले आगे। वल्लजीना, और वो लोग, ला यशहदू यानी इबादुर रहमान की फिर क्या सिफत बताई जा रही है कि अल्लजीना वल्लजीना, और वो लोग, ला यशहदू नहीं वो अ, अम, ला यश ला यशहदून ज़ूर नहीं वो गवाह बनते झूठ के, व इज़ा मर्रू, और जब वो गुजरते हैं, बिल्लग़वी लघु पर से, मर्रू खिरामा गुजरते हैं शरीफाना तौर पर। यानी यहाँ फिर क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के जो खालिस बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, तो उनकी क्या सिफात बताई जा रही कि वो जो है वो जूर, यानी जूर में क्या आता है, यानी इबादुर रहमान जो है वो झूठ के गवाह नहीं होते। जूर यानी कि महज झूठ ही नहीं, बल्कि हर बातिल और लगो काम, हर बातिल यानी जूर यानी सिर्फ झूठ नहीं कि सिर्फ झूठ से वो बचते, बल्कि हर बातिल और लगो काम, हर बातिल और लगो काम भी जो है वो जूर में शामिल होता है। मसलन कुफ्र, शिर्क, बेदात, और जितने भी जहालत के जो रस्म और रिवाज है, और लहू और लहाब, और गाने नाच गाने की मजलिसें और शराब, ये सारी चीजें जो है वो जूर में आती है। इसके बारे में देखें, उलमा के कुछ कौल है। एक सेकंड। हाँ, इब्ने अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद मुशरिकीन की ईदें है। इब्ने अब्बास क्या कहते हैं, ज़ूर की तफसीर के में जो आई ना मुख्तलिफ आरा, वो क्या है, इब्ने अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद मुशरिकीन के ईदें हैं, मेले ठेले हैं। तो इबादुर रहमान जो है वो मुशरिकीन की ईदों और मेले ठेलों में दिलचस्पी नहीं रखते। और फिर मुजाहिद कहते हैं कि इससे मुराद गाने बजाने की महफिलें हैं, मजलिसें हैं। और फिर इसी तरह जहरी कहते हैं कि इससे मुराद शराब पीने पिलाने की मजलिसें है। तो यानी ये सारी चीजें, यानी हर तरह के झूठ बातिल चीजों के, यानी हर तरह की झूठ और बातिल चीज के लिए जूर इस्तेमाल होता है। हेरा फेरी के लिए, झूठी गवाही के लिए, शिर्क के लिए, और तमाम यानी जाहिलाना रस्म और रिवाज के लिए, बेहुदा और लहू-लुआब के लिए, सारी चीजों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है जूर। तो जो इबादुर रहमान है तो वो जो है वो इनसे दूर रहते हैं, यानी वो इसमें नहीं पढ़ते। जो इबादुर रहमान है, तो वैजा
یعنی وہ اس کے گواہ نہیں بنتے جھوٹ کے، یعنی ایک تو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی ایک جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اور زور جو ہے نا جھوٹ میں وہ کہ گواہ نہیں ہوتے، اس میں صرف کورٹ کی گواہی نہیں، وہاں بھی جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، اور باقی یہ ساری جو باتیں آئی نا تو وہ اس سے بچتے، لہو کی مجلس سے، اور شراب کی، اور شرک اور کفر اور بدعت کی جتنے بھی، جیسے عروس ہو، یہ ہو، ناچ گانے کی مجلس سے ہو، تو ایسی تمام چیزوں سے وہ بچتے ہیں، ایسی مجلس میں یعنی جانا تو درکنار، یعنی اور یہاں ایسی مجلسوں میں جانے سے کیوں روکا گیا ہے کہ جہاں ایسی مجلس ہو، جیسے کہ بدعت ہو، یا ناچ گانے کی مجلس ہو، یا شراب کی ہو، یا کچھ بھی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو، تو ایسے کیوں وہاں جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ نہیں چلو تھوڑا ٹائم جا کر آئیں گے، ان کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا، تو اس کے لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ رشتے داری نبھانے کے لیے، مگر ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی یہاں بات آئی ہے۔ اور پھر جب وہ اور اگر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی اگر ان کو گزرنا پڑا بھی ایسے لغو پر سے تو کس طرح گزرتے ہیں، شریفانہ انداز میں جو ہے وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہاں لغو کی بھی بات آئی تو لغو سے بھی یہی مراد کہ فضول، بیکار، لا یعنی، اور یعنی ہر وہ کام جن کا شریعت میں کوئی شرن کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، تو ایسی تمام شرن کوئی فائدہ نہیں، تو ایسی تمام مجلسوں میں ایسے جانے سے وہ اعتراض کرتے ہیں، اور یعنی وہ شوق سے جا کر بیٹھتے نہیں ہیں، مگر اگر ان کو وہاں سے گزرنا بھی پڑے تو بہت معزز انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، تو وہاں جا کر بیٹھنا، خاص کر کے تیار ہو کر جانا، تو وہ بالکل بھی ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل عیال کو بھی تمام ایسے اسے محفوظ رکھے، ہے نا، جھوٹ کی مجلسوں سے اور لغو لعب کی مجلسوں سے محفوظ رکھے، جس سے کوئی شرن کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے کاموں میں پڑھنے سے، ایسی باتوں میں پڑھنے سے محفوظ رکھے، بلکہ وہاں سے اگر گزرنا پڑے تو خاموشی کے ساتھ اور عزت اور وقار کے ساتھ گزرتے، یہ بھی نہیں کہ وہاں جا کر پھر ان کو برا بھلا کہہ رہے اور شور مچا رہے، ان کو منع کرنا چاہیے مگر اچھے انداز میں، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، برائی سے نفرت کرنا چاہے، برے لوگوں سے نہیں، تو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یہ نہیں کہ گالی گلوچ دے رہے اور یہ سب کر رہے، تو عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح والذین اذا ذکروا، اگلی صفات جو ہے وہ عباد الرحمن کی، کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب نصیحت کے لیے اپنے رب کی آیات، جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات، لم یخروا، نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سما و عمیانا، یعنی بہرے اور آندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی سبحان اللہ، یعنی عباد الرحمن کی کیا یہاں صفات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جب آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ آندھے اور گونگے کی طرح نہیں وہ بالکل اس میں پڑ جاتے، جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ آندھے اور بہرے کی طرح وہاں بیٹھے نہیں رہتے کہ سنی انسنی کر دے، اور نہ ہی سرکشی اور تکبر کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی آیات کے ذریعے صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس قرآن کا اثر کو قبول کرتے، اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رو ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی سر تسلیم خم کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے قرآن کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت ایسے نہ بیٹھے رہے ہم لوگ کہ بس یہ کلاس میں بیٹھے تو بیٹھے سن رہے جو ٹیچر بتا رہے یا جو بھی معلم بتا رہا ہے تو صرف سن رہے، بلکہ ہم لوگوں کو اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنا ہے، اسے بہت توجہ سے سننا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمل کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کا سننا جو ہے نا وہ ان کے لیے ایمان کی اضافے کا سبب بنتا ہے، جس طرح کہ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں ہم لوگ پڑھ چکے نا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی قرآن کا سننا ہے جو ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے اس سے ہمارے دل ڈر جائے اور ہمارے جو ہے ایمان میں اضافہ ہو. آیاتو زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جب یعنی قرآن سن کر مومنوں کا تو ایمان بڑھتا ہے، لیکن جو کافر ہے، جو مشرک ہے، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ سورہ لقمان میں اس کا یہ آیا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑتے ہیں. کَأَن لَّمْ يَسْمَعُوهَا، یعنی وہ ایسا کرتے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. کَانَ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کا، دردناک عذاب کا جو ہے وہ بشارت دے دو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب ہم سنیں تو خوب اس میں غور و فکر کرنے والا بنائے اور وہ توجہ سے سننے والا بنائے، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اور اسی طرح منافقوں کے بارے میں سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 124 اور 25. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے. سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو اس نے ایمان زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن لوگوں میں مرض ہے ان کے حق میں پلیدگی میں زیادہ ہوا ہے، یعنی ان کی ایمان میں نہیں بلکہ ان کے خباثت میں اور زیادہ ان کے بڑھ گئے ہیں. تو وہ اندھے یعنی عباد الرحمن کی کیا پھر یہاں صفات ہے؟ وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. پھر آگے ہے والذین اور وہ لوگ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. والذین یقولون اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا حب لنا، اے ہمارے رب عطا کر ہم کو من ازواجنا ہمارے بیویوں سے یا ہمارے شوہروں سے وذریاتنا اور ہماری اولادوں میں سے قرۃ اعین ٹھنڈک آنکھوں کی، وجعلنا للمتقین اماما اور بنا ہمیں متقی لوگوں کا امام. سبحان اللہ. تو یہ جو عباد الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں سبحان اللہ، تو وہ صرف اپنا ہی نہیں، صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچتے کہ صرف خود ہی نیکی کرے یا خود ہی اپنے ہی بارے میں سوچے، بلکہ انہیں اپنے اہل و عیال کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنے اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنے شوہر کی بھی فکر ہوتی ہے. تو سبحان اللہ. اور وہ کیا دعا کرتے ہیں، یعنی اس کا دعا کا کیا مفہوم ہے کہ اے اللہ ہماری ازواجی زندگی کو، ہماری خاندانی زندگی کو پر مسرت کر دے، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یعنی سبحان اللہ کتنا اعتدال ہے اس دعا میں کہ ایک طرف بیوی بچوں سے دنیا کی خوشیاں بھی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اور دوسری طرف تقویٰ بھی. سبحان اللہ. یعنی ان کے ساتھ رہ کر ہم غافل نہیں ہو جائے. اور سورہ طور میں بھی ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت میں جانے والے لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی گزر بسر کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی جنت میں بھی جس طرح ہم لوگ دنیا میں ہم لوگ جب ملتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو پھر ہم لوگ اپنے پاسٹ کو یاد کرتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو اسی طرح جنت میں بھی جنتی جب بیٹھیں گے نا تو اپنی پرانی باتیں یعنی دنیا کی باتیں یاد کریں گے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا ایسی باتیں سن کر کہ جب ہم لوگ دیکھیں کوئی بھی فرینڈس ملتے ہیں یا بہنیں ملتی ہے تو پہلے کی باتیں کرتے کہ ہاں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ایسے کرتے تھے، یا ہم لوگ یہاں گئے تھے، چھوٹے نہیں چلو بڑے ہونے کے بعد بھی یہاں گئے تھے، وہ کیے تھے، کتنا مزہ آیا تھا. تو اسی طرح جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی بیٹھ کر وہ یاد کریں گے. اور جو جنت میں جانے والے ہوں گے نا تو وہ اپنی دنیائی باتیں یاد کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں بھی
रह कर डरते हुए जिंदगी गुजारते थे। यानी घर वालों में रहकर डरते हुए जिंदगी गुजारने का क्या मतलब है? यानी अगर घर में कोई ऐसी गलत बात कर रहा है या कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम हो रहा है तो वो रोकते थे कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता। तो सुभान अल्लाह, तभी तो यानी ये सिर्फ दुआ ही नहीं है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रतन आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। यानी हमें अपने शौहर और औलाद के जरिए आंखों की ठंडक नसीब फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। यानी हमें भी और हमारी औलाद को भी यानी हमारी औलाद को जो है वो अल्लाह ताला अपना फर्मा बरदार बनाए और हमारा भी फर्मा बरदार यानी वालिदैन का भी फर्मा बरदार बनाए। तो सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी दुआ है। और दुआ के साथ साथ इसके मुताबिक हमें अमल भी करना चाहिए कि खुद भी मुत्तकी बनना है और अपने बच्चों के दिलों में भी तकवा पैदा करने की कोशिश करना है। इसी तरह के घर में भी रहकर जो है वो कोई गलत बात करने लगे तो उनको रोकना है, चाहे फिर वो शौहर हो औलाद हो। और किस तरह से रोकेंगे कि हाँ हमने आज ये पढ़े, ये नहीं, बल्कि बहुत प्यार से आजिज़ी के साथ, है ना, समझाते हुए। और एक बार में एक ही बार, और फिर बाद में जब मौका मिले तब। यही नहीं कि वो जब तक वो छोड़ ना दे तो तब तक कहते रहे, और फिर जो सामने वाला है वो दीन से ही नफरत करने लगे और फिर कुछ ऐसी जबान से बात निकाले कि जिसके वजह से वो और गुनाह में पड़ जाए। तो कभी भी यानी हिकमत के साथ अपने घर वालों को जो बात बतानी है ना, तो वो मौके महल के साथ और बहुत हिकमत के साथ हम लोगों को बताना है। ऐसे नहीं कि हर वक्त जो है उनके ऊपर सवारी रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए ना। सुभान अल्लाह। और देखिए ये जो ये मक्की सूरत है ना, तो सुभान अल्लाह, जो मक्का में जो हालात थे वो सब भी आप लोग याद कीजिए कि जब इस्लाम आया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस किया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, तो क्या सब घर वाले एक साथ सब सब मुसलमान होते थे? किस तरह से इस्लाम कबूल करते थे बताए? बाजी वो सब मुसलमान नहीं तो होते थे, कोई कोई बल्कि वो एक दूसरे से डरते हुए इस्लाम कबूल करते थे। हाँ बिल्कुल, यानी किसी का बेटा इस्लाम कबूल करता है तो किसी का जी, बाप, तो किसी की जैसे बीवी, उमर किसी का। फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए तो उनकी बहन बहनोई हो गए थे, लेकिन वो उनसे कितना डरते थे। हाँ बिल्कुल, तो इस तरह का माहौल था। तो सुभान अल्लाह, ऐसे माहौल में और इसमें, और वो कितने स्ट्रांग थे, जो इस्लाम में नहीं थे तो वो भी कितने स्ट्रांग थे। वो माए जो थी वो कहती थी, वो इसकी क्या नाम, मुसअब बिन उमैर जो है, उनकी वालिदा को याद कीजिए कि वो कैसे कहती थी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। और क्या क्या उन लोग कसमें खाते थे कि जब तक तू यानी दिन से यानी जो दीन कबूल किया है, इस्लाम लाया, उससे फिर ना जाए, ईमान लाया उससे फिर ना जाए। और किस किस तरह से उन लोग, वो कोई कहता था कि मैं धूप में ही रहूंगी, यानी कैसे कैसे ब्लैकमेल करते थे। तो सुभान अल्लाह, यहाँ जो है वो यानी सबके लिए फिर यहाँ दुआ बताई गई है, यानी उस जमाने के लिए भी और आज के लिए भी, हम सब के लिए भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है। तो ये दुआ जो है वो हमेशा हम लोगों को मांगते रहना चाहिए। और अपनी ज़ुर्रियत में सारे यानी अपनी औलाद भी, औलाद से होने वाली औलाद भी, आने वाली नस्ल भी हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि जो आने वाली क़यामत तक आने वाली अपनी नस्लें है ना, तो अल्लाह ताला उन सबको भी मुत्तकी बनाए और उनके जरिए हम लोगों को आंखों की ठंडक नसीब फरमाए, हम लोगों के लिए नेक नामी का जरिया बनाए। फिर वो हदीस याद कीजिए, इसका जिक्र इसमें भी आया है, इब्ने कसीर में भी, कि इज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा मातल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलहु इल्ला मन सदक़तिन जारिया औ अमल यंफ़उ बिही औ वलदिन सालिह यदऊ लह। जब इब्ने आदम फौत हो जाता है तो तीन के सिवा इसकी तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। तो तीन चीजें, यानी जब इंसान मर जाता है तो उसकी सारी जो अमाल है ना वो मुनक़ते, कट हो जाते हैं, सिवाय तीन चीजों का मरने वाले को अजर मिलता रहता है। उनमें सबसे पहला क्या, सदका जारिया, यानी जो भी उसने खर्च किया होगा सदके जारिया के काम में, उसका उसको अजर मिलता रहता है। या वो इल्म जिसके साथ उसने उसके बाद नफा हासिल किया, यानी जो इल्म वो दूसरों को पहुंचाता था, दूसरों को बताता था। एक आयत ही बल्ले वो अन्य वलो आया, आपने एक आयत किसी को बताई, एक दिन की बात, एक काम की बात, एक अच्छी बात आपने किसी को बताई और उस पर वो अमल कर रहा है, तो जब तक वो जिसको आपने बताया वो अमल करता रहेगा, हम मर भी जाएंगे तो हमें उसका अजर मिलता रहेगा। तो इसके लिए नेकी और खैर की बातें खुद भी करना है, खुद भी सबसे पहले यहाँ अमल की बैठे बैठे नियत करना है
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم لوگ قرآن اور سنت سے سن رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا، خاص کر کے یہاں بات آئی ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، تو ان کے سامنے لیکچرز اور یہ سب بتا کے نہیں چلے گا، ان کو ہمیں عمل کے ذریعے اس کی طرف قائل کرنا ہے، اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے، اور بے حیائی فحاشی کے کام خود نہیں کرنا، تو اپنے عمل کے ذریعے، اور زبان سے بھی پیار سے سمجھانا ہے لیکن عمل کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو، وہاں تو ہم لوگ جا کے درس وغیرہ نہیں دیتے نا کہ اپنے سسرال میں یا ساس کو یا کسی کو، تو ان کو اپنے عمل کے ذریعے ہمیں سمجھانا ہے ہر ایک کو، سبحان اللہ۔ تو جو بھی آپ کسی کو اپنے عمل کے ذریعے یا اپنے زبان کے ذریعے کوئی بھی نیکی کی بات بتاتا ہے اور پھر اس کے آپ کے بعد وہ عمل کرتا ہے اور ہم لوگ مر بھی جائیں گے تو آپ کو یعنی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، تو پھر کیا ہے، علم جو دوسروں کو سکھایا جس سے فائدہ اٹھائے لوگ، اور ایسا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، تو سبحان اللہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ نیک بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو اور ان سے آنے والی ذریت کو، قیامت تک آنے والی ذریت کو متقی اور پرہیزگار بنائے، دین کے چاند اور سورج بنائے، نیک بنائے، ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ثواب جاریہ بنائے، اور ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہے نا، کہ ہم جو ہے وہ اپنے والدین کو ہم ایسے نیک عمل کریں کہ جو اپنے والدین جو فوت ہو گئے تو اس کو انہیں ان نیکیوں کا اجر ملتا رہے، اور اس کے لیے کسی کو بخشنے کی اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہم نیکی کریں گے، جو بھی ہم ذکر کریں گے، جو بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جو بھی ہم نیکی کے کام کریں گے، تو اس کا اجر خود بخود اپنے والدین کو پہنچتا رہے گا، اور جو ہم پہنچا سکتے ہیں پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ان کے نام سے کر سکتے ہیں نا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے مرحوم امی ابو کے نام سے میں صدقہ کرتی ہوں تو اس کا بھی ان کو اجر پہنچتا رہے گا، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن پڑھ کے ہم لوگ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں پہنچا دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد اور اس سے آنے والی نسلوں کو ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ثواب جاریہ بنائے، اور متقی پرہیزگار بنائے، اور اچھی دینی اور دنیائی تعلیم عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں انہیں نصیب فرمائے، اور صحت عافیت اور تقوی والی اور ایمان کی مضبوطی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اپنے اولاد کو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے، قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے، قدم قدم پر انہیں کامیابی عطا کرے، اور تمام شر سے محفوظ رکھے، دنیا کے اور آخرت کے تمام رسوائی سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہم سب کی اولاد کو بھی، آمین ثم آمین۔ چلے آگے، پھر جو ہے وہ آیت نمبر 75 سے 77 میں اللہ کے بندوں کی جزا اور اہل مکہ کی وعید کے بارے میں بات آئی ہے۔ ہاں، تو یہ دعا ہمیں کب مانگنی ہے؟ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور خاص کر کے کون سی دعا جو قبولیت کی دعا ہے نا، وہ تشہد، جو فرض نماز کا جو آخری تشہد ہوتا ہے نا، تو اس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس میں یہ دعا ضرور ایڈ کرنا چاہیے، جس طرح ہم لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وتقبل دعائے رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، وہ جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہاں یہی والی جو والدین کے لیے دعا پڑھتے ہیں، تو اور اپنے اولاد کو بھی نمازی بننے کے لیے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو بھی قبولیت کے اوقات ہے اس میں مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے سجدوں میں بھی ہم لوگ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ سجدے میں بھی جو انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے۔ تو اور یہاں جو جھوٹ اچھا چلے رہنے دو، جھوٹ کے بارے میں حدیث کی، بعد میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آگے ہم لوگ اپنی یہ کرتے ہیں۔ کتنا ٹائم باقی ہے ابھی؟ اولئک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 75، اولئک یجزون، 10 o'clock ہو گئے ہیں ہاں بس یہ میم، 10 فنش، o'clock ہو گئے ہیں، ہاں جی۔ اولئک یہی لوگ یجزون جزا پائیں گے، غرفہ بلند منزل کی، بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، ویلقون فیہا تحیۃ وسلام اور دعائے خیر اور سلام۔ تو پھر ان کی جزا کیا ہوں گی؟ جو عباد الرحمن ہے ان کی یہاں جو ہے وہ جزا بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفات بتانے کے بعد فرما رہے کہ یہی جن کی یہ صفات ہوں گی تو انہیں کیا بدلہ دیا جائے گا؟ غرفہ ہے ان کے لیے، بالا خانے ہے، یا غرفہ سے مراد جو ہے وہ جنت ہے، اور یہ جنت ہے۔
اور وہ کس وجہ سے، تو یہاں دیکھیے کل بھی بتایا تھا نا ہم نے کہ بیمار صبر ہو کہ صبر کی وجہ سے. تو ہر معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کل جیسے اپنی کسی بہن نے بات کی تھی نا کہ کوئی ہمیں جب ہم لوگ خاموش رہتے ہیں تو لوگ سمجھتے، رفت نے شاید کہا تھا کہ لوگ سمجھتے کہ ہاں یہ تو بالکل اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے. تو اس پر بھی جب ہم لوگ صبر کریں گے تو صبر کا ہی بدلہ ہے نا. دیکھیں یہاں آئی نا، اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا. صبر کس کس کام میں ہوتا ہے؟ ایک تو پہلے نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کے لیے صبر ضروری ہے، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس پر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے صبر ضروری ہے. اگر صبر نہیں ہوگا تو ہم اس پہ قائم رہ ہی نہیں سکیں گے، ہے نا. برائیوں، اور پھر برائیوں سے بچنے کے لیے، یعنی برائیاں جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، شیطان جو ہے وہ اس کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ہر مشکل اور ہر اذیت والی بات پر اور ہر تکلیف پر جو ہے وہ صبر کرنا ضروری ہے. تو تینوں موقعوں پر تو جو صبر کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے، بالا کھانے، یعنی یہ ان تمام نیکیوں پر بھی ثابت قدم رہنے، اس پر یعنی جتنی بھی صفات بتائی گئی ہے تو اس پر بھی ثابت قدم رہنے، اس کو کرتے رہنے کے لیے صبر ضروری ہے. تو جو صبر کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت کے بالا کھانے ہے، اور وہاں وہ دعائے سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، یعنی جنت میں انہیں اکرام اور احترام سے نوازا جائے گا، دعائے سلام کے ساتھ سرفرازا جائے گا. ان کے لیے سلامتی ہوں گی، ان کے اوپر بھی سلامتی ہوں گی. فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آتے ہوئے کہیں گے کہ تم پر رحمت اور سلامتی ہو. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اور یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، یعنی وہ کہیں گے فرشتے یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے. اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے، خالدین فیہا، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کیا، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقیم رہیں گے، وہاں سے کہیں نہیں جائیں گے. اور اس کا دوسرا معنی کہ فوت بھی نہیں ہوں گے اور کسی جگہ منتقل بھی نہیں ہوں گے، یعنی شفٹ بھی نہیں ہوں گے، اور جنت کے بجائے کوئی اور ٹھکانہ بدلنا بھی نہیں چاہیں گے. سبحان اللہ. جس طرح سے سورہ ہود میں آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي جنت خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے، جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں، بہشت میں، یعنی جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ان لوگوں کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جنت میں رہیں گے. اور ان کے کس وجہ سے، کیونکہ وہ ساری پھر یاد کیجئے کہ سب سے پہلے یعنی ان کی کیا صفات تھی، جو لوگ جنت کے بالا خانے میں جائیں گے ان کی کیا صفات کی ہے، عباد الرحمن کی، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، خالص بندے تھے، ان کی کیا صفات تھی، رحمان کے جو بندوں کی صفات، کہ وہ نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے نہیں الجھتے بلکہ سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور راتوں میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور نمبر 4، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی وہ اپنے نیکیوں کو بڑا نہیں سمجھتے بلکہ وہ ڈرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اور مال خرچ کرنے میں نمبر 5، مال خرچ کرنے میں اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، یعنی کنجوسی بھی نہیں کرتے. اور ایسا نہیں کہ بہت زیادہ خرچ کر رہے اپنی ہی خواہشات پوری کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے، بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. پھر شرک، زنا، قتل جیسے کبیرہ گناہوں سے، نمبر 6 کیا ہے، شرک، زنا، قتل جیسے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. اور نمبر 7، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. اور جھوٹ کے گواہ، نمبر 8، جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، یعنی وہ جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے، یعنی ایسی جگہ پر رہتے ہی نہیں ہے جہاں جھوٹ اور باطل مجلس سے ہو، فحش کی مجلس سے ہو، تو ایسی بدعت کی مجلس ہو تو ایسی جگہ پر وہ نہیں رہتے، اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی کے بارے میں ایک حدیث ہے، انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. اور پھر اسی طرح لغو، یعنی بعد میں نیکسٹ اس میں، اور لغو چیز پر سے اگر گزرنا بھی پڑے تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں.
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، اندھے گونگے کی طرح نہیں بیٹھے رہتے، اللہ تعالیٰ کی جب آیات پڑھی جاتی ہے تب، اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان کی اسی صبر کی وجہ سے جس کے وہ نیکی پر قائم رہے اور برائیوں سے بچتے رہے، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، جس میں وہ دعائے خیر اور سلام دیے جائیں گے، ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ اور اس میں حدیث بھی آتی ہے کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے، یعنی ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یعنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کلام کو نرم رکھے اور پاک رکھے، اور جو ہر مسلمان کو سلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات میں اس وقت نماز پڑھے جب سب لوگ سو رہے ہو۔ تو حدیث سے بھی کیا ہم لوگوں کو پتا چلا؟ ایک تو یہ ساری صفات جس میں ہوں گے ان لوگوں کے لیے بھی بالا خانے ہیں، اور پھر یہ صفات جس میں ہوں گی کہ جو نرمی سے بات کرے، اور پھر جو لوگوں اور ہر ایک کو سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اور جو رات کے اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ہم لوگوں کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ اور پھر آگے کیا آتی ہے بات؟ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ حسنت مستقر، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت عمدہ حسنت مستقر و مقامہ، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے، یعنی منظر کے اعتبار سے بہت ہی حسین اور جمیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ پھر آخری آیت دیکھتے ہیں، کل کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم، نہیں پرواہ کرتا تمہاری ربی، میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ دعا ہوئی تمہاری، فقط تو تحقیق کذبتم، جھٹلایا تم نے، فسوف تو ان قریب یکون ہوگا لزاما، چمٹ جانے والا۔ یعنی یہاں کیا بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے ہو تو اسے بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ تو یعنی یہاں جو دعا ہے نا، تو وہ دعا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو تمام یعنی انسانوں کو اور تمام جنات کو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر جو یہ مشرکین مکہ یا جو بھی کافر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کیوں نہیں کرتے، بلکہ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ان کو خود بھگتنا ہوگا۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں نا، تو ان کو خود، فقط کذبتم، بس تم نے حق کو جھٹلایا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اے کافروں، فسوف یکون لزاما، سو وہ سزا تمہارے لیے جلد لازم ہوگی۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ اور سبحان اللہ، مشرکین مکہ کی اگر بات لی جائے تو غزوہ بدر کے دن کفار کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت یعنی اس سے وہ دوچار ہوئے، اور پھر اسی طرح تمام انسانوں کے لیے بھی جو بھی اس طرح سے ہوں گے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فسوف یکون لزاما کے معنی ہے کہ یہ سزا قیامت کے دن بھی لازم ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ کی جو سورہ فرقان ہے وہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ صحیح ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کچھ پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی وہ اپنے نفس کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ایسی خشیت نصیب فرمائے جو ہم لوگوں کو جو ہمیں ہمارے اور اپنے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر.